बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ खसाना। जी नाजरीन, आज ट्राइबल प्राइड डे है और आपको बताएं कि ट्राइबल एक पॉपुलेशन जो है पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आबादी उसकी रहाइश पजीर है। और आपको बताएं कि ट्राइबल एक ऐसी पॉपुलेशन है जो पसमानदगी में अपनी ज़िंदगी बसर करती है और बहुत कम लोग जो हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन से जो है पढ़ लिख कर आगे पहुंच सकते हैं। लेकिन आज इस ट्राइबल प्राइड डे पर हमने सोचा कि हम आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराते हैं कि जो सिक्स क्लास में पढ़ रहे थे और सिक्स क्लास में ही उनके सर से उनके माँ बाप का साया उठ चुका था और उनने उसके बाद अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और उसके बाद आज वो किस मकाम पर है, ये हम सब ट्राइबल पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर के उनके लिए फ़ख्र की बात है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फ़ारूक अहमद तास की। फ़ारूक अहमद तास जो कि आज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं और अभी वो हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं बम्बई से। और जो कि उनका इतनी कम उम्र में उनने एक बहुत बड़ा एजाज़ जो है हासिल कर लिया। और आपको बताएं कि वो एजाज़ उन्होंने ऐसे हासिल किया कि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा, क्योंकि सिक्स क्लास में एक बच्चा जो है उसके सर से माँ बाप दोनों का साया उठ जाना, ये एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब था। लेकिन आज वो किस मकाम पर पहुँचे हैं। आपको बताएं कि फ़ारूक अहमद तास साहब जो है वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स का हिस्सा भी हैं। उसके बाद अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का भी हिस्सा है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी हिस्सा है अमेरिका में। और आपको बताएं कि इतना बड़ा एजाज़ इन्होंने बहुत कम समय में हासिल किया, ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। जी फ़ारूक साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। जी जी फ़ारूक साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी नाजरीन हैं या ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, ट्राइबल लोग जो हमारे आपको इस समय देख रहे हैं, सब के लिए खुशी का मकाम है कि आप इतनी कम उम्र में आपने ये सारा एजाज़ हासिल कर लिया। और एक यतीम होने के नाते, क्योंकि सिक्स क्लास में, जैसा कि हमने सुना, सिक्स क्लास में ही आपके सर से माँ बाप का साया उठ चुका था और उसके बाद आपने कैसे तालीम हासिल की, ये पूरा स्ट्रगल हमारे देखने वाले नाजरीन को बताएं कि किस तरह से आपने तालीम हासिल की और उसके बाद यहाँ इस स्टेज पर आप कैसे पहुँचे। हाँ, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम इंजीनियर फ़ारूक तास है और मेरा ताल्लुक जो है वो उड़ी के एक सरहदी गांव सिंगतुंग से है। और मेरा ये गांव जो है ये 1993-94 की दिहाई में जो है, इसमें अक्सर लोग माइग्रेट हो गए थे क्योंकि ये बॉर्डर पे था और हालात सख्त संगीन थे। इसी असना में 1997 के आसपास हम इस्लामाबाद उड़ी में आके बसे और मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक खाना बदोश और सीजनल तबका से है, गुजर बकरवाल तबके से है। और इस वक्त में आपको पता है कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे। इसी असना में, इसी उथल पुथल में जो है मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और 1997 में जब मैं कि छठी जमात का तालिब इल्म था गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लामाबाद में, उस वक्त मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई। इसके बाद जो है हमारी फैमिली तो इंडिपेंडेंट रह रही थी और मैं ही फैमिली का सरबराह था। मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। मेरे ताया जी, जिनका नाम मोहम्मद शफ़ी तास है, वो भी इस्लामाबाद में सकूनत पजीर हैं। उन्होंने मेरी सरपरस्ती की 3 साल तक और छठी से लेके 8वीं जमात तक का जो तालीमी सफ़र है मैं उनकी सरपरस्ती में तय किया। और 9वीं में जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक़्त क्योंकि हमारे ख़ानदान में या हमारी सोसाइटी में तालीम का इतना रुझान नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी ऐसा करते हैं, आपने बहुत पढ़ लिया, आप चिट्ठियाँ भी पढ़ लेते हैं, आप चिट्ठी लिख भी लेते हैं, तो इतनी तालीम काफ़ी है, अभी आप घर का काम काज संभालिए और हम जो है अभी स्कूल जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना कोई ज़रूरत है, क्योंकि इससे पढ़ लिख के कुछ हासिल नहीं होता। हमारे सामने कुछ महदूद मसाले भी थी कि उन्होंने शुरू किया था, हायर सेकेंडरी तक पढ़ा और उसके बाद नहीं पढ़ा, तो उसकी वजह से जो है ये डिस्करेजिंग इफ़ेक्ट भी था। तो मुझे कहा गया, तो मैं ज़िद पकड़ ली कि मैं स्कूल जाना है। इस ज़िद में उन्होंने भी गुस्से में आके बोला कि अगर आप स्कूल गए तो आप वापस घर मत आना। तो मैंने कहा, मैं इस कंडीशन पे एग्री हो गया। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे स्कूल जाने दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं घर वापस नहीं आऊँगा। और इसी समय में मैं स्कूल गया और वहाँ से अपनी 8वीं पास की सर्टिफिकेट ली और एक बस में चढ़ गया और श्रीनगर की तरफ रवाना हुआ। खैर ये अलग कहानी है फिर कि कहाँ कहाँ मैं भटका, किधर किधर भटका और कैसे।
اور تقریباً 1 مہینے کی جو سفر کے بعد میرا تعارف جو ہے ایک ایسے انسان سے ہوا جنہیں میں پہلے نہیں جانتا تھا، جو اڑی کے نامور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نصیر الدین چودھری صاحب۔ تو ان کے پاس ایک مریض گئے تھے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ ان کے پاس ایک مریض گئے تھے، مریض نے کہا کہ وہ اپنا علاج معالجے کے سلسلے میں ان سے گئے تھے اور انہیں پہلے سے جانتے تھے، وہ بھی اڑی کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے جو میرے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ سکول آئے جائے، اور ایسا میرا گھر کا مسئلہ ہے تو مجھے ایک لڑکا چاہیے۔ تو اسی اثنا میں انہوں نے کہا کہ ان کے کانٹیکٹ میں تھا میں کہ میں گھر سے بھاگا ہوا ہوں، میں رہائش کی تلاش میں ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، ان کو یہ چیز پتہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی برادری کا ایک بچہ ہے، اس کی ایسے ایسے حالات ہیں اور اتنے ٹائم سے در بدر گھوم رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کہیں درسگاہ میں ڈال دیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو کسی کے ہاں چھوڑ دیں جہاں پہ وہ پڑھ پائے، جو اس کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس بچے سے مجھے ملائیے تو میں دیکھوں گا واقعی یہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھاگا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو جب میری ملاقات ڈاکٹر نصیر الدین چودھری صاحب سے ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے ساری کہانی کہی ان کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں اور گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی پڑھائی بہت ہو گئی ہے، ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو لے کے اب میں گھر والوں سے ایک ایگری کر لیا کہ میں اسکول جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسکول گئے تو واپس مت آنا۔ اسی بات کو لے کے میں جو ہے گھر سے بھاگ گیا اور سرٹیفکیٹ میرے جیب میں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھنے آئے ہو تو واقعی میرے گھر میں رہ کے پڑھ سکتے ہو، نہیں تو اگر آپ کام کے مارے گھر سے بھاگے ہو تو پھر بہت جلدی آپ میرے گھر سے بھی بھاگ جاؤ گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور نونر گاندربل ان کی جہاں پہ وہ بسے ہوئے ہیں تو وہاں پہ لایا۔ وہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول نونر گاندربل ہے، یہاں پہ میرا 9ویں میں ایڈمیشن ہو گیا۔ جی فاروق اور 9ویں میں فاروق ایڈمیشن صاحب، ہونے کے بعد جی ہم بھی میں اپنی بہت تعلیمی زیادہ باتیں دکھی شروع ہو رہے کی۔ ہیں آپ کی یہ کہانی سن کر۔ بہت اچھی، اللہ نے آپ کو آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ تعلیم کی ہمارے جی ناظرین جو تعلیم دیکھنے کی والے وجہ ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے، جی اور خاص کر ہماری ٹرائبل پاپولیشن کے لیے کہ کس طرح سے سنگھرش کر کے آج اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ تو سناتے جی آپ سنائیے۔ یہاں پہ میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور میں واحد اسکول میں 10ویں کا طالب علم تھا جس کی 5 کتابیں پاس ہوئی اور جو ڈسٹنکشن سے پاس ہوا۔ باقی 1-2 بچے تھے جن کی 4 کتابیں پاس ہو گئیں اور 5ویں نہیں پاس ہو پائی۔ تو اس چیز کو ڈاکٹر نصیر الدین چودھری صاحب کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ پڑھنے والا بچہ ہے، واقعی ہی یہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اس دن تک تو کیونکہ میری بنیاد اتنی اچھی نہیں تھی، میں سنگتم کے آبائی گاؤں میں پرائمری اسکول میں پڑھا تھا، وہاں پہ میں اکیلا ہی اسٹوڈنٹ تھا 5ویں جماعت میں بھی، تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ خیر میں یہ ثابت کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہوا کہ واقعی میرے اندر ایک خواہش ہے پڑھنے کی۔ تو انہوں نے مجھے وہاں گھر سے جو ہے انہوں نے کہا کہ گھر میں بہت سارے کام رہتے ہیں، آپ کا کیریئر ڈیریل ہو جائے گا۔ ان کے جاننے والے گجر ہاسٹل سری نگر کے وارڈن تھے، وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بچہ میرے پاس آیا تھا، ایسے ایسے اس کی کہانی ہے اور اس نے بہت اچھے 10ویں میں نمبرات لیے ہیں، لہٰذا اس کو مزید پڑھنے کے لیے گجر ہاسٹل سری نگر میں داخلہ دیا جائے۔ انہوں نے بھی خوشی خوشی مجھے جو ہے ہاسٹل میں داخل کر لیا اور 2 سال 11th اور 12th جو ہے میں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری جوائر نگر سری نگر سے پاس کیا۔ اس کے بعد میں AIEEE کے ایگزام میں 2006 میں بیٹھا اور 2006 میں AIEEE کا ایگزام کوالیفائی کیا اور NIT سری نگر میں BTech کیمیکل انجینئرنگ میں میرا داخلہ ہوا۔ یہاں پہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، کیمیکل انجینئرنگ میں میری اپنی خواہش تھی کہ میں میکینیکل انجینئرنگ میں جاؤں، مگر میری جو سلیکشن اور میرٹ کے حساب سے مجھے کیمیکل انجینئرنگ ملی تو میں نہیں جانا چاہتا تھا، میں جوائن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ وہ سعودیہ میں بھی رہ چکے تھے اور باہر بھی جا چکے تھے تو ان کو کافی ایکسپوجر تھا، تو انہوں نے کہا نہیں کیمیکل انجینئرنگ بھی بہت اچھی ہے، یہ بھی میکینیکل انجینئرنگ سے کسی بھی طرح سے کام نہیں ہے، آپ کو موقع ملا ہے تو آپ کو اویل کرنا چاہیے۔ تو میں ان کی صلاح مانتے ہوئے اور ان کی بات کو انکار نہ کرتے ہوئے کیمیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لی اور 2010 میں یہاں سے BTech کا NIT سری نگر سے ایگزام پاس کیا اور اسی سال میں میرا جو ہے گریجویٹ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ان انجینئرنگ جس کو گیٹ کا ایگزام کہتے ہیں، جو ایک قومی سطح کا امتحان ہوتا ہے، اس میں اچھے خاصے نمبرات لے کے میں کامیاب ہو گیا
اور اس کے بعد بی ٹیک کے بعد میں نے او این جی سی جوائن کر لیا, آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن, جس کو پہلے جانا جاتا تھا آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن آف انڈیا, آج کل اس کو آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں ایز اے ڈبل ای پروڈکشن, پیٹرولیم پروڈکشن کی حیثیت سے دلی میں جوائن کیا. یہاں جوائن کرنے کے بعد او این جی سی نے مجھے ڈائریکٹریٹ جنرل آف ہائیڈرو کاربن, منسٹری آف پیٹرولیم, گورنمنٹ آف انڈیا کے ایک ڈائریکٹریٹ میں پوسٹ کیا ایز اے ڈبل ای پروڈکشن, اور وہاں مسلسل میں 2010 سے لے کے 2016 تک جو ہے اپنی خدمات انجام دیتا رہا. 4 سال تک میں وہاں اے ڈبل ای رہا, اور 2 سال جو ہے میں ایگزیکٹو انجینئر پروڈکشن رہا. 2016 میں میری ٹرانسفر ہوئی وہاں سے ممبئی, اور ممبئی میں او این جی سی کے جو آف شور کے پروجیکٹ ہیں ان میں سے ایک پروجیکٹ کے کنسٹرکشن اور پروجیکٹ دیکھنے کے لیے ایگزیکٹو انجینئر پروڈکشن میں ممبئی میں تعینات ہوا. اور 2020 میں میری جو پروموشن ہے وہ ہو کے میں سپریڈنٹ انجینئر پروڈکشن او این جی سی ممبئی میں ہی اپنی خدمات تب سے انجام دے رہا ہوں. اس اسنا میں 2010 سے ہی میں پروفیشنل سوسائٹی سے جڑا ہوا تھا. تو 2011 میں پیٹرولیم انجینئرنگ ایسوسیشن, جو کہ امریکہ کی امریکن سوسائٹی آف پیٹرولیم انجینئرس ہے, اس کے ساتھ وابستہ ہوا, اور اس کی پروفیشنل ممبرشپ میں نے حاصل کی, اور پچھلے 11 سال سے مسلسل میں اس سے وابستہ ہوں. 2018-19 میں کیونکہ میں کیمیکل انجینئر تھا اور میں نے میکینیکل انجینئرنگ میں بھی کافی پروجیکٹس وغیرہ کے کام کیے تھے, تو اس حوالے سے میں اپنا بایو ڈاٹا جو ہے وہ امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجینئرس کو بھیجا, اور انہوں نے بھی مجھے ایز اے میکینیکل انجینئرس بھی ایکسیپٹ کیا اور اپنی سوسائٹی کی ممبرشپ سے جو ہے نوازا. 2021 میں پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ یو ایس اے کو اپنا بایو ڈاٹا بھیجا, کیونکہ میں پروجیکٹ سے ایز اے پروجیکٹ انجینئر پچھلے 4-5 سال سے وابستہ تھا. تو انہوں نے بھی میری پروفائل کو جو ہے ایز اے ایکسیپٹ کر لیا, اور مجھے پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ یو ایس اے کی ممبرشپ جو ہے حاصل ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ سوشل ورک بھی کرتا رہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے ساتھ, اور خاص کر کے ان کی ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ. خیر وہ ان کا حق بھی ہے میرے پہ, اور میرا فرض بھی ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ مختصر سا سفر ہے میرا ذاتی. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اور چھوٹی بہن تھی, الحمدللہ انہوں نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. میرے بھائی جو ہیں وہ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز ہیں یونیورسٹی آف کشمیر سے, اور ایجوکیشن محکمے میں ایز اے انگلش ٹیچر کے اڑی میں ہی تعینات ہیں. اور میری سسٹر جو ہے وہ ماسٹرز کر رہی ہے سوشل ورک میں یونیورسٹی آف کشمیر سے. جی فاروق صاحب, شکریہ اپنا یہ سارا ڈیٹیل دینے کے لیے. اتنی سنگھرش کر کے آپ یہاں تک پہنچے, تو فاروق صاحب اس زندگی میں سب سے زیادہ مشکل آپ کو کس سٹیج میں لگی؟ ایکچولی مشکلات تو میرے تب شروع ہوئے جب 1993-94 میں ہم گھر سے بے گھر ہو گئے حالات کی وجہ سے. مگر اس ٹائم بچپنا تھا, اس ٹائم مجھے یہ سینس نہیں تھی, وہ فیل نہیں ہوا کہ کتنے مشکلات. اس مشکلات میں میں نے اپنے پیرنٹس جو ہے ان 3-4 سال جو کہ بڑی کشمکش کے تھے ان میں کھوئے. خیر جب والدین رہتے ہیں تو بچوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں, کیونکہ سارے جو زمانے کی تلخیاں ہیں وہ ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں اور بچوں کو ایک چھاؤ دیتے ہیں. جب میرے والدین دونوں اس دنیا سے گزر گئے, یہ 97 کی بات ہے, تو اس وقت قریب میری عمر 12 سال کی تھی اور میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا. تو میں ایک عجیب مطلب کشمکش میں تھا, کیونکہ میرے من میں پہلے ہی سے تھا کہ میں پڑھنا ہے, میں کچھ کرنا ہے. مگر اس ٹائم میں ایسے سٹیج پہ آگے کھڑا ہو گیا کہ لوگ مجھے دیکھ کے یہ بولتے تھے کہ ان بچوں کا کیا ہوگا, اور یہ چیز جو ہے مجھے بہت اذیت پہنچاتی تھی کہ اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد تو کچھ تو سوچا ہوگا آپ ہمارے بارے میں. ہم کو بے گھر کر دیا, ٹھیک ہے, ہمارے والدہ چھن گئی, ٹھیک ہے, والد بھی چھن گئے, تو ہم کہاں جائیں گے آخر. تو اس وقت یہ 2-3 سال کے جو وقت گزرا میرے والدین گزرنے کے بعد, یہ بڑا کشمکش کا وقت تھا. مزید تو زندگی میں جب تک میں میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ایک لگاتار اسٹرگل جاری رہی, مگر وہ وقت ایسا تھا کہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے.
یہ ایک وقت تھا جس میں مجھے بہت مشکل ہوئی، اور جس دن میں گھر سے نکلا بھی سرٹیفکیٹ لے کے، وہ بھی اللہ کے بھروسے نکلا تھا. میرے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا. ہاں ایک تمنا تھی، ایک آگ تھی، ایک خواہش تھی، ایک اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ تھا. اس کے سوا اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. 500 روپے جو کہ میں اپنے اسکول میں، جو میرا ہائی اسکول ہے جس میں میں 6ٹھی سے 8ویں تک پڑھا، اس میں ایز اے سویپر کام کرتا تھا، اور 100 روپے جو ہے مہینے کی تنخواہ ملتی تھی مجھے. اس 100 روپے کی جو 5 مہینے کی تنخواہ میں نے جمع کی ہوئی تھی، وہ میرے جیب میں ایز اے 500 روپیہ تھا، اور سرٹیفکیٹ تھی میری، اور کتابوں کا بستہ تھا. اس کے سوا کچھ نہیں تھا. الحمدللہ آج اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. جی عارف صاحب. تو فاروق صاحب، ہمارے جو جموں کشمیر میں ٹرائبل پاپولیشن ہے، تو میں نے دیکھا کہ اب آپ ایسا سوشل ورک بھی کر رہے ہیں تاکہ کوئی ایسے مجبور جو ہمارے ٹرائبل لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے وہ سب مجبوری، آپ نے وہ سب مصیبتیں جھیلی ہوئی ہیں، اور آپ ایسا کر رہے ہیں کہ میں نے سنا کہ فاروق صاحب آپ کے کوئی مجبور ہو، کوئی ایسا بچہ ہو جس کی آپ مدد کرنا چاہیں، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ان ایسے بچوں کو جو مجبور ہیں یا جو غریبی کی سطح میں اپنی جب زندگی میں بسر کر رہے انجینئرنگ میں ہیں؟ تھا تب سے ہی میں نے سوشل ورک شروع کیا تھا، اور میری یہ مسلسل کوشش رہی ہے کہ میں ہر اس انسان تک پہنچوں جو بے سہارا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے زندگی میں، بالخصوص نوجوان، اور جس کو حالات نے بہت جو ہے مار دی ہے. تو خیر میں مختلف تنظیموں سے بھی وابستہ رہا جو NGOs وغیرہ کام کرتی ہیں، اور حال ہی میں جو ہے آرفنس ان نیڈ جو ایک انٹرنیشنل NGO ہے، اس سے بھی وابستہ رہا ایز اے والنٹیئر. سوڑی میں کام کیا. جو میں ایجوکیشن اور اس حوالے سے جو کام کیا، اپنے نوجوانوں کو ایکسپوجر دینے کا، اپنے نوجوانوں، اپنے علاقے کے نوجوانوں کو، اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو، اور ان جنرل سبھی نوجوانوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو سب کے ساتھ میں یہ کوشش کیا کہ ان کو جو ایکسپوجر میرے کو اتنا ٹریول کر کے ملا، میں الحمدللہ کنٹری کے باہر بھی ٹریول کیا، اور کنٹری میں بھی پورے تقریباً انڈیا میں اپنے کام کاج کے سلسلے میں ٹریول کیا. تو جتنا مجھے ایکسپوجر ملا، میں نے سوچا کہ یہ ہر اس بچے تک پہنچنا چاہیے جو میرے علاقے کا ہے، جو میرے علاقے سے وابستہ ہے، اور جو ان سب چیزوں کو نہیں جانتا، اس کی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اس کی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے. تو یہ کام مسلسل جاری ہے. اس ضمن میں ہم نے ایک والنٹیئرز گروپ بھی اڑی میں بنایا تھا، یوتھ گائیڈ فاؤنڈیشن، اور وہ لگاتار سوشل میڈیا کے تھرو اور زمینی سطح پر بھی کام کر رہا ہے. نوجوانوں کو تعلیم کے کہاں کہاں موقع ہیں، آپ کیسے کیسے اپنا کیریئر بنا سکتے ہو، اس سے جوڑ سکتا ہے. حال ہی میں الحمدللہ ہم نے ڈاکٹر نصیر الدین بارو صاحب اور غلام حیدر بڑھانا صاحب کی سربراہی میں ایک ٹرسٹ جو ہے اڑی میں رجسٹر کیا ہے، جس کا نام ہے الکریم فاؤنڈیشن. تو الکریم فاؤنڈیشن انشاءاللہ جلدی ہی یہ جو جتنے مسائل جن سے میں ہو کے گزرا ہوں، ایسے لوگوں کی مدد کے لیے کام کرے گا. اور اس حوالے سے انشاءاللہ لگاتار کوشش رہی ہے ہماری کہ ایسے نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اور انسانیت اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ ہم ہمیشہ کوشاں رہیں. فاروق صاحب، کیسی لائف چل رہی ہے آج کل بمبئی میں؟ الحمدللہ ممبئی کا موسم بہت خوشگوار ہے، اور ممبئی ایسے بھی اسی لیے یہاں سب سے زیادہ انڈیا کا کراؤڈ ہے کہ یہاں کا موسم، یہاں روزگار کے وسائل، یہاں ہر طرح کی فیسلٹیز، یہ سب چیزیں موجود ہیں. اور ممبئی کا موسم تو مونسون ابھی ختم ہو گیا ہے، ابھی لگ بھگ جو ہے مارچ اپریل تک بہت اچھا چلے گا. ہلکی سی ٹھنڈ ہوتی ہے، یہاں سویٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. تو الحمدللہ بہت اچھا موسم ہے، اور انجوائے کر رہے ہیں. شکریہ فاروق صاحب، ہم سے بات کرنے کے لیے. کافی لمبا سفر رہا آپ کی لائف کا، اور کافی دکھی سفر رہا آپ کی لائف کا، اور کس طرح سے اللہ نے آج آپ کو وہاں تک پہنچایا جہاں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، جہاں سے بڑے بڑے امیر لوگ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جا کر ممبئی میں کام کریں، لیکن وہ نہیں جا پاتے. لیکن آپ کو اللہ نے وہ سہارا دیا جہاں پر آپ نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ آپ نے ہمارا ماں باپ کا سایہ تو چھین لیا ہے،
ہمیں بے گھر تو کر لیا, اب آپ نے ہمارے لیے کچھ سوچا ہوگا. اور وہ اللہ کبھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا, اور اس اللہ نے آج آپ کو وہاں پر پہنچایا جہاں ہزاروں کروڑوں لوگوں کے سپنے ہوتے ہیں وہاں رہنے کے, لیکن اللہ نے آپ کو وہاں تک پہنچایا اور آپ کو امریکن جو ایسوسیشن ہے ان کا حصہ بھی آپ کو بنایا ہے. اس سے بڑا اعزاز اور کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن مبارکباد ہم اس ڈاکٹر نصیر الدین بارود صاحب کو بھی کہیں گے کہ جنہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کا سہارا بنے اور آپ کو وہ صحیح راہ دکھائی جس کی وجہ سے آج آپ یہاں اس سٹیج پر ہو. شکریہ فاروق صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے, شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ فاروق صاحب. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. سلامت. جی ناظرین, یہ تھے فاروق صاحب جو کہ آج انجینئر ہے, لیکن آپ نے خود دیکھا کہ ان کی زندگی کا سفر کیسا رہا, کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اور ایک یتیم بچہ جس کو یہ امید بھی نہیں رہی تھی کہ وہ گھر سے 500 روپے لے کر نکلا تھا گھر سے, لیکن آج کروڑوں کا مالک ہے اور آج مبین اپنی زندگی جو ہے بسر کر رہا ہے. اور کس طرح سے ان کی زندگی کا سفر رہا, مبارک کہیں گے اس ڈاکٹر صاحب کو بھی جو ان کی زندگی کا سہارا بنا. لیکن مشکل وقت تھا ان کے لیے, لیکن انہوں نے وہ ہارڈ ورک کر کے دکھایا, وہ پڑھائی کی اور مصیبت کی گھڑی میں وہ اپنی زندگی گزاری, لیکن آج ہزاروں کروڑوں کے مالک بن بیٹھے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو اپنی کمیونٹی کے لیے اور زیادہ سے زیادہ مدد کرائیں تاکہ ایسے نئے کام یہ کریں, اور اللہ ان کو لمبی عمر دے. آپ دیکھتے رہیے گروئنگ کشمیر عارف کسانہ کے ساتھ. دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف.